कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। मुर्तज़ा नाश्ता ख़त्म करता जाने लगा। हमीद साहब भी हामी भरते हुए आगे बढ़े। मामा आप आबी को भी साथ ले जाना, पॉलर से अच्छे से तैयार करवाइएगा। आखिर को हमारी भाभी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। अहमद की बात पर शादिया बेगम का मूड ख़राब हुआ और आबिर सुर्ख पड़ते हुए मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में सब अपने रास्ते हुए। जब आबिर किचन में थी, शादिया बेगम वहाँ आई। सुनो लड़की, शादिया बेगम ने नागवारी से इसे पुकारा था। जी जी बोले वो अदब से नरमी से बोली थी। तुम नहीं चलोगी हमारे साथ किसी भी फंक्शन में, समझी? हमें अपनी नाक नहीं कटवानी। तुम जैसी जाहल लड़की को हर जगह साथ लिए फिरते रहें। ये तो मेरे बेटे बेवकूफ़ हैं जो तुम जैसी जाहल लड़की का दिल रखते हैं, मैं नहीं। और हाँ, खबरदार किसी से कभी कुछ ये कहा तुम मेरे बेटे की बीवी हो। इसकी शादी में अपनी मर्जी से अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करूँगी। अम्मा का बहाना करके रुक जाओ। शाजिया बेगम अपनी नागवार बातों से इसका दिल जख्मी करते हुए चली गईं। वो बुत बनी इनकी बातों पर आंसू बहाने लगी थी। कितना शौक था इसे जाने का। रात को मुर्तज़ा से बहस भी की। और अब ये क्या, वो इतनी नाकाबिल थी सबके लिए। मेरे कपड़े प्रेस कर दो, ये वाले। मुर्तज़ा ने सफ़ेद कॉटन का सूट निकालकर इसे थमाया। वो खामोशी से थामती हुई प्रेस करती ले आई। मुर्तज़ा को आज वो खामोश और उदास लगी थी जैसे, लेकिन इसके पास मज़ीद टाइम नहीं था। इसके एहसासात समझता। इसके तैयार होने तक वो इसकी वहीं मदद करती रही, फिर रूम से निकल आई। थोड़ी देर बाद मुर्तज़ा भी खूबसूरत वजाहत के साथ हाजिर हुआ। शाजिया बेगम ने बेटों को देखते हुए माशाअल्लाह कहती इनकी नज़र उतारी थी। अहमद भी खूबसूरत नौजवान था। मुर्तज़ा को देखते आबिर की धड़कनों में शोर सा उठा था। नज़रें चुराई जाने लगी थीं कि अहमद की आवाज़ पर रुकी। आबिर तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अहमद इसे सुबह घर वाले हुलिया में देखता हैरत से पूछा था। आबिर एक नज़र डरते हुए शाजिया बेगम पर डाली जो इसे ही गुस्से में घूर रही थी। ये मंजर मुर्तज़ा ने भी देखा था। अहमद के पूछने पर इसकी नज़र बेसाख्ता इसी पर उठी थी। नहीं, वो अम्मा नानी की तबीयत ख़राब है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं फिर कभी। बहुत से आंसू अपने अंदर उतार कर ज़ब्त से मुस्कुरा कर कहा था। हाँ बेटा, मैं अकेली हूँ, तबीयत भी थोड़ी नासाज है, इसलिए अभी को साथ रखा है। दादी ने बात संभाली। अहमद मजीद बहस करता। मुर्तज़ा गुस्से में बोला था। बस करो अहमद, बच्चे नहीं हो, तुम्हें चलना है चलो। दादी अकेली हैं, कोई तो साथ होना चाहिए ना। चलो अब देर हो रही है। इसे पता नहीं क्यों इस किस बात का गुस्सा आने लगा था। मूड ही खराब हो गया था सारा इसका। अबीर नम निगाहों से इन सबको जाते हुए देखा। मामा मुर्तज़ा सबको गाड़ी से उतार कर अंदर जाने के बाद पीछे जाती माँ को पुकारा था। हाँ बेटा, शाजिया बेगम मुस्कुराते हुए अपने खूबरू बेटे को देखते हुए प्यार से पूछा था। आपने अबीर को आने से मना किया था? मुर्तज़ा का लहजा संजीदा था। हाँ किया था। लगा दी इसने चुगली तुम्हें। देखा अब यही करेगी, वो तुमसे दूर करना चाहती है मुझे। शाजिया बेगम एकदम जज्बाती हो गई। मामा मामा प्लीज़ यार, आप जज्बाती क्यों हो रही हैं? मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसने कुछ नहीं कहा है मुझसे। लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। आप इसे मेरी बीवी नहीं मानती तो मत माने, मैं भी तो नहीं मानता, लेकिन वो हमारे घर की फ़र्द है, कज़न है, हमारे घर में रहती है, इसके हर हवाले से हम जवाबदेह हैं। मुर्तज़ा आराम और संजीदगी से माँ को समझाने की कोशिश की थी। बुरा तो इसे लगा था, पर हमेशा से खुद के जज्बात को वहन समझकर इग्नोर कर देना। मामा भाई चले, यहाँ क्यों रुक गए हैं? अहमद इनके करीब आते हुए बोला था। दोनों संभल कर आगे बढ़ने लगे। शाजिया बेगम खामोश हो गई थीं। कहीं ना कहीं मुर्तज़ा की बात उन्हें सही लगी थी। भाई क्या आपने आबी को आने से मना किया था? इसे कितना शौक था यहाँ आने का, ये सब देखने का। अहमद मुर्तज़ा के साथ आगे बढ़ते हुए आराम और अफसोस से कहता आगे बढ़ गया था। मुर्तज़ा के कदम रुक गए थे। इसे कल रात हबीर की बात याद आई। कितनी खुशी से कह रही थी वो ज़रूर जाएगी। अचानक से मुर्तज़ा को बहुत बेचैनी होने लगी थी। अजीब सी घुटन होने लगी थी। वहाँ थोड़ी देर रुकता, इनसे मिलकर सर दर्द का बहाना करता वहाँ से निकल गया था। शाजिया बेगम को इसकी बेचैनी की वजह समझ आ रही थी, जैसे वो समझना नहीं चाह रही थी। हानिया गुस्से में खोलती रह गई। बस प्लीज़ यार, मेरी बात सुनो, मुझे एक मौका दो। हदी घर तो वापस आ गया था। माँ बच्चे तो अच्छे से पेश आ रहे थे, बस मुस्तफ़ा बाप था और एक चचा भी। इनका कहना था अगर वश माफ़ करेगी तो ही वो करेंगे, अगर किसी का नुकसान हुआ भी है तो वो वश है। हादीक बहुत कोशिश कर रहा था वश से माफ़ी मांगने की, लेकिन इसके लिए ये सब आसान नहीं था। वो बहुत कोशिश कर रहा था इसके करीब रहने की, लेकिन वो थी कि बच्चों में घर में खुद को मसरूफ़ कर रखा था। मसला क्या है आपके साथ हादी? छोड़े मेरा हाथ। वश गुस्से में अपना हाथ छुड़वाते हुए गमो गुस्से में इसे हादी कह गई, जिस पर हादीक के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आई। वश खफा सी हुई, दूर होना चाहा, गुस्सा था लेकिन इतना भी नहीं।
اس کی غربت میں حال دل سنانا بھول جائے۔ اس کے پیار اور نرم رویہ پر خود پر ضبط کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو رہی تھی۔ اب نہیں چھوڑنا چاہتا، پہلے ہی بہت پچھتا رہا ہوں یار، مزید ہمت نہیں مجھ میں تم سے دوری کی۔ حدیق اس کے قریب کرتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ بڑھتا محبت و جذبات سے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ وش کے آنسوؤں میں روانگی آئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں ہادی، میں معاف نہیں کرنا چاہتی آپ کو۔ آپ پھر دھوکہ دیں گے مجھے، پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں کیسے برداشت کر پاؤں گی، اب کی بار کیسے کروں گی آپ پر اعتبار۔ وش کمزور پڑتے ہوئے کہتی اس کے سینے پر سر رکھے شدت سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی اپنی دل کی بات۔ اب اتنے سالوں کا اعتبار، غصہ، غم سب آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہے تھے آج۔ I'm sorry وش، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اپنی زندگی کے حسین پل گنوا دیے میں نے۔ حدیق شدت سے اسے خود میں بینچے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنے ماضی کے وہ پل یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ وش روتے ہوئے اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ گزرتی ہے، جسے آپ ناقدری کر کے گنوا دیتے ہیں۔ حدیق نے بھی اپنی زندگی کے وہ حسین پل اپنی انا ضد میں گنوا دیے، پر اس نے اتنی بھی دیر نہیں کی، اسے جلد ہی اپنوں کی قدر آ گئی تھی۔ جس نے توبہ کر کے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگ لی اور اس پاک ذات نے اسے خالی نہیں بھیجا، اسے واپس اپنا محبت والا اس کی خوشیاں دے دی تھیں۔ انسان کی یہی تو خوبصورتی ہے، اگر وہ معافی مانگے اور وہ معاف کر دے، وہ جلد اپنے کیے پر پچھتائے، اسے احساس ہو جائے وہ کہاں غلط ہے، کیا کر رہا ہے، بڑے نقصان سے پہلے خود کو بچا لے۔ اداس ہو دادی نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بس ایسے ہی، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں باہر ٹھنڈی ہوا کھانے جاؤں؟ عبیر معصومیت سے کہتی دادی کو بہت پیاری معصوم بچی لگی تھی، ان کے دل سے بہت سی دعائیں نکلیں اس کے لیے۔ ہاں جاؤ، میں سونے لگی ہوں، بعد میں آ جانا، دادی کہتی سونے لگیں۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی تھی، دل بھاری سا ہو رہا تھا، شدت سے رونے کا جی چاہ رہا تھا۔ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اس سے؟ وہ پڑھی لکھی نہیں تو کیا، وہ انسان نہیں؟ باہر لان میں آتے ہی ضبط سے آنکھیں بند کرتی، آنسو پر بند باندھنا چاہا تھا، لیکن جب دل بھاری ہو کتنا بھی ضبط کیا جائے آخر حد ٹوٹ جاتی ہے اور اسے ہلکا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر اپنی بے بسی اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی، دل ہلکا کرتی وہیں دروازے کے باہر لان کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ ہلکی گھر کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن چاند کی روشنی اپنے پورے جوبن پر رہی۔ کھلے بال نیچے زمین پر آدھے پھیلے ہوئے تھے، گھٹنوں پر تھوڑی رکھے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اتنی جلدی آ گئے؟ عبیر آواز سنتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، لیکن اٹھی نہیں، وہیں بیٹھی رہی سیڑھیوں پر، یہی سوچ کر وہیں بیٹھی رہی جب اس کی ضرورت نہیں تو کیا فائدہ پیچھے جانے کا۔ مرتضیٰ بے دلی سے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ وہ دشمن جان وہیں راستے پر بیٹھی ہوئی ملی جھکے سر سے زمین کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں لگی تھی۔ اسے لیکن یہ کیا، اسے ایک سکون سا ملا تھا اسے دیکھ کر، جس کے لیے اتنی بے چینی تھی، اسے دیکھتے ہی سکون کی لہر دوڑ گئی تھی اندر۔ وہ سانس خارج کرتا، آنکھیں بند کرتا ہوا ہلکا سا مسکرایا تھا اپنی ہی کیفیت پر دھیرے سے آگے قدم بڑھائے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مرتضیٰ کی گمبھیر آواز پر بوکھلا گئی تھی۔ آپ اتنے جلدی آ گئے، باقی سب کہاں ہیں؟ مرتضیٰ کو دیکھتے ہی تیزی سے اپنی جگہ کھڑی ہوتے جٹ سے دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا، کچھ آوارہ بالوں کی لٹ چہرے کے آگے پھیلی ہوئی تھی، اس سادہ سے روپ میں بھی بہت پیاری لگی تھی مرتضیٰ کو۔ اسے دیکھ کر آج کا ہانیہ کا حلیہ یاد آیا، کیسے دوپٹہ کے بغیر سب کے ساتھ چپک کر کھڑی، باتیں کرتی، تصویریں بنواتی، چھوٹی سی چولی اور شرارے کے بیچ میں پیٹ دیکھ رہا تھا۔ ہلکا سا اسے ڈیڑھوں شرمندگی ہونے لگی تھی۔ عبیر کے سامنے احمد صحیح کہتا تھا، اس کے پاس ہیرا ہے، وہ اسے اپنی لاپرواہی سے کھو دے گا۔ مرتضیٰ کو سوچوں میں خود کو تکتے ہوئے دیکھ کر وہ شرم و حیا سے گھبراتی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ عبیر کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس لیے تیزی سے اندر کی طرف مڑ کے جانے لگی تھی کہ یکدم مرتضیٰ نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ہوئی شاخ کی مانند اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی، دوپٹہ کھسک کر اتر گیا تھا، بال آگے کو بکھر گئے تھے۔ اس غربت پر دل زور سے دھڑکا تھا اور دوسرے وجود کو جیسے سکون ملا تھا اس غربت پر۔ کیوں میرا جلدی آنا تمہیں پسند نہیں آیا؟ گمبھیر آواز تومائنی لہجے میں کہتا وہ اس کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کر گیا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، گال سرخ ہو گئے تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ باقی سب ساتھ نہیں تھے۔ گھبراہٹ میں سمجھ ہی نہیں آیا کیا کہہ لفظ اس کی غربت میں نکل نہیں رہے تھے۔ ابھی شاید وہ مزید اسے اپنی غربت میں پاگل کرتا، خود بھی ضبط کے بندھن توڑ دیتا۔ دادی کی آواز نے دونوں کے بیچ بہتا خمار توڑ ڈالا۔
عبیر تیزی سے دور ہوئی۔ عبیر بیٹی کہاں ہو؟ دادی کی پھر آواز آئی۔ ججی آئی۔ کہاں تھی وہ؟ باہر لان میں کھلی ہوا کھانے بیٹھی تھی۔ دادی کے پوچھنے پر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، اکیلی کیوں بیٹھی ہو باہر؟ تمہیں تو ڈر لگتا ہے نا اندھیرے سے، اور یہ لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ دادی کی بات پر جہاں وہ شرمندہ ہوئی تھی وہیں مرزا پیچھے سے آتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ سائیں، ارے بیٹا تم اتنی جلدی آ گئے؟ ابھی وہ کچھ کہتی پیچھے سے مرزا کو دیکھتے دادی نے پوچھا۔ جی سر میں درد تھا اس لیے آ گیا۔ آپ سوئی نہیں؟ وہ آگے بڑھتا دادی کا ہاتھ تھام کر انہیں واپس روم میں لے گیا تھا۔ عبیر تھوڑی دیر وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں تھی، پھر اس کا سر درد کا سوچتی کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ آپ کی چائے؟ وہ دادی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ چائے لے کر آئی تھی۔ شکریہ، بہت طلب ہو رہی تھی۔ وہ اسے گہری دلچسپی نظروں سے دیکھتے ہوئے زمائنی لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں دادی کے ساتھ بیٹھا بظاہر باتیں ان سے کرتا رہا، نظریں کسی اور کو گھبرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ عبیر دل میں دعائیں کرتی رہی وہ یہاں سے چلا جائے جلد، ورنہ وہ اس کی نظروں سے مر جاتی مزید اگر وہ وہاں رکا رہا تو۔ لیکن دادی چونکہ دوائی کے زیر اثر تھیں اس لیے سونے کو لیٹ گئیں۔ گھر پر کوئی نہ ہونے کی وجہ سے عبیر کو ساتھ ہی رکھا، جس پر مرتضیٰ کا دل بجھ سا گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ عبیر خود کو ابھی تک اس کے حصار میں محسوس کرتی شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر دوڑ گئی تھی۔ وہ اب تو ان کے بیچ محبت کی داستان شروع ہوئی تھی۔ کہاں تک لے جائے گی یہ تو وقت بتائے گا۔ بس کریں بھائی، نظر لگائیں گے بھابھی کو۔ احمد مرتضیٰ کے پاس آتا بولا، جو کب سے عبیر کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج وہ بے حد دلکش حسینہ لگ رہی تھی، لال شفون کے اسٹائلش ڈریس میں، کھلے لمبے بال، کانوں میں چھوٹے سے جھمکے، گلے میں چین، دونوں ہاتھوں میں لال چوڑیاں۔ یہ سب دادی اور احمد کی پسند تھی جس پر سے مرتضیٰ کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اوپر سے پارلر والی نے میک اپ کا کمال۔ آج تو عبیر کسی کے دل پر بہت گہرائی سے وار کر رہی تھی۔ وہ لوگ آج زین کی شادی میں آئے ہوئے تھے۔ عبیر تو یہاں کی رونق اور سجاوٹ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ دادی کے پاس بیٹھے ہوئے وہ بس وہاں کے لوگوں کو دیکھتے حیران تھی۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں اس پر ضائع کروں۔ وہ خود پر ضبط کرتا آگے بڑھ گیا۔ بیٹا تم یہیں بیٹھی رہنا، میں تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کرنے اندر جاتی ہوں۔ نانی اماں اسے وہیں بٹھا کر زین کی بہن کے ساتھ اندر چلی گئی تھیں۔ وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتی تھیں۔ عبیر بیٹھ کر بور ہو رہی تھی اس لیے اٹھ کر تھوڑا آگے گئی۔ سامنے ہی مرتضیٰ کو اکیلا کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ سائیں جی کیسی لگ رہی ہوں؟ پیاری سی آواز پر مرتضیٰ نے سامنے دیکھا، ایک پل کو پھر ساکت ہوا اسے اپنے قریب اس روپ میں دیکھ کر، پھر خود کو سنبھالتے بولنے کے لائق ہوا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دادی کہاں ہیں؟ وہ بات بدل گیا۔ وہ ان کے گھٹنوں میں درد تھا، آرام کرنے اندر گئی ہیں۔ عبیر دھیرے سے بولی۔ وہ اس کی تعریف کی منتظر تھی لیکن دل بجھ سا گیا۔ ماشاءاللہ آج تو محفل میں چاند آیا ہے۔ مرتضیٰ کا کزن زین کا چھوٹا بھائی وہاں آتے ایک بھرپور نظر عبیر پر ڈالتا اس کی تعریف کی۔ مرتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ عبیر تو شرم و حیا سے سرخ ہو گئی تھی، جس پر مرتضیٰ کا ضبط جواب دینے والا تھا۔ مرتضیٰ بھائی یہ کون ہے حسین لڑکی؟ اس کی نظریں عبیر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس نے تعریف نہیں کی تو کیا کوئی اس حسین شہزادی کی نہ کرتا؟ یہ کزن ہے ہماری۔ تم جاؤ، وہاں سب مزے کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہٹا سامنے سے تو آج اس کے ہاتھوں ضرور قتل ہونا تھا کوئی۔ ایک تو منہ سے بیوی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ہے سنو، تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ تمہیں تو پلیز مت کرنا، تم مجھے بہت اچھی لگی کیا؟ یہ شادی شدہ ہے۔ مرتضیٰ کی برداشت سے باہر تھی اب ایان کی باتیں۔ عبیر تو حیرت سے دیکھ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اس سے فلرٹ کر رہا تھا، وہ بھی اس کے شوہر کے سامنے، اور وہ ضبط کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ سنجیدگی سے اس کا شادی شدہ بتا کر گھور رہا تھا۔ عبیر کا دل دھڑکا تھا اسے لفظوں پر۔ ارے یار کاش تم شادی شدہ نہ ہوتی۔ کیا نام تھا عبیر؟ ایان کے پوچھنے پر عبیر نے جواب دیا، جس پر مرتضیٰ نے گھورا تھا اسے۔ اچھا عبیر آؤ ہمارے ساتھ، میں تمہیں سب سے ملواتا ہوں۔ ایان تھا ہی فرینک بندہ، سو شروع ہو گیا باتوں فری ہونے میں، لیکن وہ اس وقت مرتضیٰ کو سخت زہر لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی سے فلرٹ نہیں ایان، یہ یہیں ٹھیک ہے۔ دادی کے پاس جانا ہے ان کو، ضرورت ہے عبیر کی، تم جاؤ مزے کرو۔ ضرورت تو اسے بھی تھی اپنی بیوی کی، یہ تو بگانے کا بہانہ تھا۔ ایان شاید پیچھا نہ چھوڑتا اگر اس کو کوئی کزن نہ لینے آتا، اور وہ بھی آتا ایک نظر اس حسین کی پری پر ڈالتا۔ تعریف کرنا نہ بھولا۔ مرتضیٰ اپنی گن گر چھوڑ آنے پر پچھتایا تھا۔
اف اللہ کتنا مزہ کر رہے ہیں، ہم بھی ناچیں۔ تھوڑی دیر بعد عبیر سامنے زین کی بہن ایان کزن کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر ایک دم خوشی سے چہکی، کیا تم پاگل ہو، ہم دوسروں کی شادی میں کیوں ناچیں گے؟ مرتضیٰ کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی، ایک تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، مزید وہ ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ سائیں ہم چھوٹے آدا کی شادی میں ناچیں گے؟ اس کی نظریں سامنے لوگوں پر تھیں جو موج مستی میں تھے، اور یہاں وہ کھڑی کسی کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ بہت شوق ہو رہا ہے ڈانس کا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بہت، ہاں بھئی، اس کے اندر کی روح کو کہاں چین، گاؤں میں تو وہ ہر کسی کی شادی میں ناچ لیتی تھی، گھر چل کر ناچ لینا۔ مرتضیٰ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں سچی۔ وہ اس کی گوری پر چپ ہو گئی۔ کس نے کہا تھا اتنا تیار ہونے کو؟ وہ اس کے خوبصورت سراپے پر چوٹ کی۔ اماں، نانی اور چھوٹے آدا نے کروائی تھی تیاری، میں اچھی لگ رہی ہوں؟ سب نے تعریف کی آپ کو چھوڑ کے، اس آدا نے بھی، چاند بولا مجھے۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی، اپنی تعریف پر کون خوش نہیں ہوتا، اور یہ بات مرتضیٰ کو غصہ دلا گئی، لیکن خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ میں سے آواز آئی تو سائیں مرتضیٰ جانے کیوں اس کے پاس ہی کھڑا رہا، وہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، نظریں بار بار اس کی اور اٹھ رہی تھیں، دلکش حسن اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ لوگ کھانا کب کھلائیں گے؟ رات کے 12 بج رہے تھے، اب تک کھانا نہیں کھلا تھا۔ وہ جلد کھانے سونے کی عادی تھی۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ ہاں بہت زیادہ، اور نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ اس کا تھکا ہوا چہرہ نیند سے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ گیا، وہ نیند اور بھوک کی بہت کچی ہے، اور اس طرح معصومیت سے کہتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی اس سے۔ ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ نرمی سے کہتا ہوا وہاں سے نکلا اس کے لیے کھانا کھلوانے۔ رکیں آدا، یہاں بھی کھانا دیں نا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کب سے دیکھ رہی تھی کوئی بھی ویٹر اس کی طرف کھانا نہیں لا رہا تھا، وہ کونے کی ٹیبل پر تھی اکیلی۔ مرتضیٰ کے کہتے تھوڑی ہی دیر میں کھانا لگ چکا تھا، سب مزے سے کھا رہے تھے، لیکن اسے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں احمد اور مرتضیٰ اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہے تھے۔ حمید صاحب اور دادی تھوڑی دیر پہلے چلے گئے تھے۔ میم آپ ویٹ کریں، میں کہتا ہوں، ویٹر کہتا وہاں سے نکلا، لیکن اس کے انتظار میں بھوک سے نڈال ہو گئی تھی، آنکھوں میں نیند الگ، اسے بہت زوروں کا رونا آنے لگا تھا، اپنی اتنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ سب کھانا کھانے میں مگن تھے اور وہ سر جھکائے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے رو رہی تھی، کسی کو بھی اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹیبل پر بازو رکھتے ہوئے ان پر سر رکھ کر رونے لگی تھی، جب بہت رو کر اس کا دل ہلکا ہوا تو سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا وہاں بیٹھے ہوئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا اسے۔ ارے عبیر تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ہانیہ اسے دیکھتے ہوئے وہاں آ کر پوچھا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں دے رہے یہ لوگ، عبیر بھوک سے بے حال ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو عبیر تمہیں گھر جا کے کھانا کھانا چاہیے، یہاں تم دیکھ رہی ہو کتنے ہائی کلاس کے لوگ ہیں، ایسے میں تمہیں جالوں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ سوچو مرتضیٰ اور خالہ کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ میں تمہارے لیے کھانا پیک کروا دیتی ہوں، اوکے؟ ہانیہ اپنی زہریلی زبان چلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ عبیر کی آنکھیں بھر آئی تھیں، دل نے کہا وہ شدت سے روئے، چلیں یا پھر یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ گمبھیر آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے اداس چہرہ اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ کیا وہ روئی تھی؟ اس کی حالت دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اللہ یہاں کسی دشمن کو بھی نہ بھیجے، چلیں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایک نظر سب کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بس سر ہلا کے آگے بڑھا، اب مرتضیٰ کو اس کی خاموشی نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار اسے دیکھتا، پھر آگے دیکھتا، وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی خاموشی سے باہر کے بھاگتے ہوئے منظر دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ کے دل میں بہت سے سوال آ رہے تھے، وہ بات کرنا چاہتا تھا، اسے وہ خاموش بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا، کیوں اسے نہیں پتا تم آج خاموش ہو؟ خیر تو ہے؟ وہ اپنے بے چین دل کو روک نہیں پایا اس سے بات کرنے میں۔ خاموش ہوں اس لیے خیریت ہے، ورنہ میری آواز کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے، میرا بولنا کسی کو پسند نہیں، نہ ہی میں۔ آخری لفظ وہ بہت آہستہ بولی، لیکن مرتضیٰ کے کان بہت تیز تھے، جس نے سن تو لیے لیکن جواب نہیں دے پایا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ ہاں سچ ہی تو کہا تھا اس نے، پھر کیوں اسے یہ بات بری لگی اس کے لیے؟ وہ راستے میں ہی سو گئی تھی۔ جب گھر پہنچے تو مرتضیٰ نے کوشش کی اسے اٹھانے کی، لیکن اسے گہری نیند میں دیکھ کر باہوں میں بھرتا ہوا روم میں لے گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حدیق وش کے پاس آتے پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے، جو پانی سے کھیل رہے تھے، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے۔ اتنے عرصے میں ایک مکمل زندگی لگ رہی تھی، بہت حسین۔ اب ایسا لگتا ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے جب آپ ساتھ نہیں
تھے تب ایسا لگتا تھا یہ وقت کبھی گزرے گا ہی نہیں، میں اور میرے معصوم بچے اس طرح رہ جائیں گے۔ میں شوہر کے بغیر ادھوری تو وہ باپ کے بغیر کی، لیکن وہ ذات اکیلا کہاں چھوڑتی ہے۔ یہی امید زندہ رکھتی ہے انسان کے اندر۔ وہ سمندر کی لہروں کو گہرائیوں سے دیکھتے ہوئے بہت گہری بات کہہ رہی تھی۔ ہادی کی اس کی باتوں سے شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ابھی تو تڑپا تھا، کاش اسے معلوم ہوتا اس کے دو خوبصورت معصوم پھول بھی ہیں۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔